अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी की कुछ हॉरर वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज़ मुझे वहाँ सेंड कर सकते हैं। रात का खौफनाक सन्नाटा, दूर दूर से आती झींगड़ों की आवाज़, हवा में शामिल खनकी और उसकी सरसराहट माहौल को पुरअसरार बना रही थी। वो तेज कदम उठाती अपने घर की जानिब जा रही थी। उसकी मजबूरी थी उस रास्ते से जाना। ये रास्ता जंगल के बीच से गुजरता था और उसे यहीं से अपने घर जाना होता था। वो शहर से थोड़ा फासले पर एक छोटे से घर में रहती थी। एल्सा एक कैफ़े में काम करती थी, जिसके लिए वो रोज़ सुबह शहर जाती और शाम तक वापस आ जाती थी। लेकिन आज कैफ़े से वापसी पर वो काफ़ी लेट हो गई थी। जंगल का अजीब सा माहौल उसे बेहद खौफज़दा कर रहा था। उस खौफ की वजह ये माहौल कम पर वो रात ज़्यादा थी, जिसे वो कभी भूल नहीं पाती थी। उस रात का सोच के उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी, पर दिमाग के घोड़े दौड़ दौड़ के उसी तरफ जा रहे थे। उन्हीं सोचों में गुम वो घर की तरफ जा रही थी कि अपने से थोड़े फासले पर उसे एक साया नजर आया, जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वो इतना भयानक था कि देखने वाला अपने हवास खो बैठे। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी कि एकदम वो साया गायब हो गया। वो जल्दी से होश में आती अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। अपने घर पहुंचते ही एल्सा ने अंदर से दरवाजे को अच्छे से बंद किया और अपने कमरे में जाके बैठ गई। वो लंबे लंबे सांस लेती खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। उसका घर 2 कमरों, किचन और छोटे से हॉल पर मुश्तमिल था। छोटी उम्र में ही वो अपने माँ बाप को खो चुकी थी और अब अकेले ही रहती थी। एल्सा दबक कर अपने बेड पर बैठी हुई थी कि उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, मुकम्मल लाल रंग लिबास, सफ़ेद आँखें, खून से भरे हाथ, चेहरे के आसपास बिखरे बाल। एल्सा पहली ही नज़र में समझ गई थी कि वो लड़की इंसान नहीं है। वो लड़की कुछ कह रही थी, लेकिन खिड़की बंद होने की वजह से उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। खौफ से एल्सा सफ़ेद पड़ती जा रही थी, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उस लड़की का हाथ खिड़की की तरफ बढ़ता देख एल्सा की जान लबों पर आ गई। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और देखते ही देखते वो लड़की गायब हो गई। एल्सा कितनी देर तक उसी एक ही पोजीशन में बैठी रही, फिर उठ के किचन में आ गई। अपने लिए कॉफ़ी बनाने के बाद वो हॉल में लगे सोफे पर आके बैठ गई और उसी रात के बारे में सोचने लगी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। माजी। एल्सा को एडवेंचर का बहुत शौक था और वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर हॉन्टेड प्लेसेस पर जाती रहती थी। ऐसे ही एक बार उनका प्रोग्राम पुरानी हवेली जाने का बना। पुरानी हवेली के बारे में ये बात मशहूर थी कि वहाँ आसेब का बसेरा है और वहाँ जाने वाले लौट के वापस नहीं आते। एल्सा और उसके दोस्त पहले भी ऐसी जगहों पे जा चुके थे, इसलिए उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया और इतवार के दिन पुरानी हवेली जाने की तैयारियां करने लगे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो हवेली को देखकर इन्हें बेतहाशा हैरत हुई, क्योंकि वो पुरानी हवेली निहायत खूबसूरत थी। बस उसके गिर्द बना जंगल और गैर मामूली सन्नाटा उसे भयानक सा बनाता था। वो लोग सुबह वहां पहुंच गए और सारा दिन आसपास और हवेली के अंदर घूमते रहे। रात लोगों ने वहीं रुकना था। इन्होंने मिलकर 2 कमरे रहने लायक कर लिए और वहां जाकर बैठ गए। अभी वो सब एक ही कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और साथ साथ खाना भी खा रहे थे कि अचानक से लाइट चली गई। उन लोगों ने बाहर जाकर बैठने का सोचा,
وہ باہر گئے ہی تھے کمرے سے کہ انہیں ہر طرف عجیب عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کہیں سے ہنسنے کی آواز، کچھ رونے کی تو کچھ بہت ہی بھیانک۔ وہ سب ایک دم سے گھبرا گئے اور باہر کی جانب بڑھنے لگے، لیکن ان کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ ایک زوردار آواز سے بند ہو گیا اور ان سب کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ آس پاس کمروں کے دروازے زور زور سے کبھی کھل رہے تھے، کبھی بند ہو رہے تھے۔ ایک دم ایک کمرے میں سے تیز ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ باقی ساری آواز دم توڑ گئیں اور اب صرف اس کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سب ہمت کر کے اس کمرے کی طرف گئے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا، 3-4 بے حد گندی شکل کے لوگ، آنکھوں اور منہ سے نکلتا خون، لمبے بکھرے بال، لال آنکھیں، لمبے ناخن، پھٹے پرانے کپڑے اور سب سے بڑھ کر گوشت کے ٹکڑے جنہیں وہ سب کھا رہے تھے۔ وہ انسان نہیں تھے، یہ ایلسا والے اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ وہ عجیب شکل کی مخلوق جیسے ہی کھڑی ہوئی تو ان سب کی جان ہوا ہوئی، کیونکہ وہ زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں مولک کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک ایلسا کی طرف بڑھی تو یہ سارے دوست ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان میں سے ایک نے ایلسا کو گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ناخن بری طرح سے ایلسا کی گردن کو زخمی کر گئے تھے اور وہاں سے ہلکا ہلکا خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایلسا کی گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور ایلسا کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایلسا کے دوستوں میں سے اس کی ایک دوست امارا نے سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ سورہ ناس پڑھنے سے جن بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کی، حویلی میں ایک بھوچال سا آ گیا، چیزیں ادھر ادھر گرنے لگیں اور ایک واس ہوا میں اڑتا ہوا امارا کے سر پر آ لگا۔ چوٹ بہت شدید تھی، لیکن اس نے سورہ ناس پڑھنا نہیں چھوڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب تھم سا گیا۔ جو چیزیں ہوا میں معلق تھیں وہ گر پڑیں اور وہ مخلوق بھی دھواں بن کے غائب ہو گئی۔ ایلسا دھڑام کی آواز سے نیچے گر گئی۔ اس کے دوست اس کی طرف بڑھے اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ امارا نے سر پر کپڑا باندھ کے خون کو بہنے سے روک لیا تھا۔ وہ سب حویلی کے دروازے کی جانب گئے۔ تو شکر کہ وہ کھلا ہوا تھا۔ ان سب نے حویلی کے باہر رات گزاری، کیونکہ اندر ان کا سامان موجود تھا اور اس وقت جا کر لینے کی ہمت کسی کی بھی نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو وہ سب ہمت کر کے اندر گئے اور جلدی جلدی وہاں سے اپنا سامان لے کر روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر پر ایک سنسان سی جگہ پر ان کی وین خراب ہو گئی۔ وہ سب پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اور اس جگہ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ حالانکہ دن کا وقت تھا، ان کی وین کا ٹائر خراب ہو گیا تھا۔ وہ بدل ہی رہے تھے کہ ایک خوبصورت سی بلی ان کے پاس آئی۔ ایلسا نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ پتہ نہیں کس کی ہے اتنی پیاری بلی اور اتنی سنسان جگہ پر کیسے آ گئی۔ ایلسا کو اس کی فکر ہوئی۔ ایلسا، چھوڑ دو اسے، جس کی بھی ہو جو بھی ہو، ہم اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ امارا کا خوف اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ارے نہیں یار، دیکھو تو کتنی پیاری ہے، ایسے کیسے ہم اسے یہاں چھوڑ دیں؟ ہم ایک کام کرتے ہیں، اسے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ایلسا پہ بھی ہمدردی کا بھوت سوار تھا۔ بہرحال ان لوگوں کو ایلسا کی بات ماننی پڑی اور وہ بلی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ سب ایلسا کے گھر پر ہی تھے۔ سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ابھی کسی سے گھر نہیں جایا جا رہا تھا۔ وہ لوگ آرام کرنے کے بعد جیسے ہی ہال میں آئے تو آگے جو منظر دیکھنے کو ملا وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بلی اپنے سامنے رکھے پیالے میں سے خون پی رہی تھی۔ نہ جانے وہ پیالہ اور خون کہاں سے آیا تھا۔ اور پھر وہ بلی ہوا میں بلند ہوئی اور ایک بھیانک چڑیل کا روپ اختیار کر گئی اور ہنستے ہنستے غائب ہو گئی۔
حال وہ دن تھا اور آج کا دن۔ ایلسا کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے لیکن وہ اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ شہر کے گھر بہت مہنگے تھے جنہیں وہ افورڈ نہیں کرتی تھی۔ اماوس کی وہ رات جو انہوں نے حویلی کے باہر گزاری تھی وہ اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ ڈر، خوف، پریشانی اس رات میں سب شامل تھا۔ 2 سال گزر گئے تھے اس واقعے کو لیکن وہ بھول نہیں پاتی تھی۔ اس نے بہت سی راتیں اسی طرح ڈر ڈر کے گزاری تھیں۔ وہ کب سر گھٹنوں میں دیے سو گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ صبح ایلسا اٹھی تو رات والے واقعات پھر سے ایلسا کے دماغ میں گھوم گئے۔ وہ سر جھٹک کے اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو کر وہ کیفے کے لیے نکل گئی۔ آج ان سارے دوستوں نے ایک پارٹی رکھی تھی جو کسی ہوٹل میں ہونی تھی۔ کیفے سے فارغ ہو کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں چلی گئی۔ پارٹی کا اختتام لیٹ نائٹ ہوا۔ ہوٹل جس جگہ پر واقع تھا وہ جگہ آس پاس سے بالکل خالی تھی۔ رات کے اس وقت کسی زیرو کا وہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ سارے دوست جب باہر نکلے تو ایلسا کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسی جگہوں پر عموماً اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد ایلسا کو لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ اور پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور دوستوں سے بھی ذرا فاصلے پر چل رہی تھی۔ اسے پھر محسوس ہوا جیسے کوئی اسے چھو کر گزرا ہو۔ وہ دوست یوں ہی چل رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص بے ہوش ملا۔ وہ اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگے۔ اچانک سے وہ شخص اٹھا اور ایلسا کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں اونچا اٹھا لیا۔ اس شخص کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں، چہرے پر لگے جا بجا نشان، عجیب بڑے بڑے دانت، الٹے سیدھے بکھرے بال، خون سے بھرے کپڑے، ان سب کی چیخیں رات کے سناٹے کو چھیننے لگیں۔ ان سب کے آس پاس کئی سائے دکھنے لگے جو بڑے بڑے تھے اور بے حد بھیانک تھے۔ ایلسا کو لگا جیسے وہ اماوس کی رات ایک بار پھر لوٹ کر آ گئی ہے اور اس بار موت نے آنا ہی آنا ہے۔ پھر وہاں جو ہوا وہ بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ پہلے انسانی آوازیں گونج رہی تھیں اور اب وہاں جنات کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایلسا والوں نے دیکھا ان سب سے کچھ دور ایک بزرگ کھڑے تھے جو بلند آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان سایوں کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دم سب کچھ سناٹے میں آ گیا۔ وہ سارے سائے کہیں گم ہو گئے اور وہ بزرگ بھی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہ سب اپنے راستے پر ہو لیے، پر ایلسا جانتی تھی کہ یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کی زندگیاں جس سائے کی نظر میں آ گئی ہیں وہ کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اماوس کی وہ رات ان کی زندگیوں سے آسے کی طرح لپٹی رہے گی۔